हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज इस वीडियो में जो ज़्यादातर जो बहस हो रही है तसलीस पर हो रही है, और लोगों के बड़े सवालात होते हैं कि मसीह जो लोग हैं वो तीन खुदाओं को मानते हैं, या ये सवाल गैर कवाम करती है कि मसीहत में तीन खुदा हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हम आज बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे कि क्या मसीहत में तीन खुदा हैं, या तसलीस क्या है और तसलीस का मतलब क्या है। इन सब सवालात को जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। आए मेरे साथ, पहले हम सीखेंगे कि तसलीस क्या है, तसलीस का मतलब क्या है, इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है। तो मेरे पास उर्दू डिक्शनरी है, उसको हम खोलेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि तसलीस क्या है। जी, यहाँ पर मैं तसलीस लिखूँगा और इसका सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे कि तसलीस का मीनिंग क्या है, तसलीस का जो लफ्ज़ी मतलब है वो क्या है। जी मेरे अज़ीज़ों, तसलीस जो लफ्ज़ है उसका मतलब है तीन बनाना, तीन कर लेना, तीन का मजमुआ। और जो ईसाइयों के अक़ीदे के मुताबिक खुदा को तीन जानना, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस, यानी कि अकानीम सलासा को खुदा मानने का अक़ीदा। तो मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि इस डिक्शनरी में भी लिखा हुआ है कि तसलीस जो है वो तीन का मजमुआ है। तो अब हम इसको मज़ीद आगे सीखेंगे। तसलीस के जो तसलीस परस्त कौन होते हैं। अब तसलीस परस्त वो होते हैं जो तसलीस का अक़ीदा रखते हैं, जैसे कि बाप और बेटा और कुद्दस पर अक़ीदा रखते हैं। और जो अक़ीदा रखते हैं वो उनको मसीह कहा जाता है। लेकिन मसीहत में भी बहुत सारे जो हैं फ़िरके खड़े हो गए हैं जो तसलीस को मानते नहीं हैं। तो आज हम इसी तसलीस को सीखेंगे। उससे पहले हम जो है अकनूम को जानेंगे कि अकनूम क्या होता है। तसलीस में तीन अकनूम हैं, यानी कि बाप, बेटा और कुद्दस। बाप जो है पहला अकनूम है, बेटा दूसरा अकनूम है और रूहुल कुद्दस तीसरा अकनूम है। और तीनों अकनूम जब इनको हम पुकारते हैं बाप, बेटा और कुद्दस, तो हम जो है एक खुदा को पुकार रहे होते हैं। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हम तीन खुदाओं को बुला रहे हैं। अगर आप मुखातिब करते हैं तो तब भी आप खुदा को मुखातिब करते हैं। अगर आप जो है बेटे को मुखातिब कर रहे हैं तो तब भी आप खुदा को मुखातिब कर रहे हैं। अगर आप बाप को मुखातिब कर रहे हैं, यानी कि आसमानी बाप को, तब भी आप जो है खुदा को मुखातिब कर रहे हैं। तो ये तीनों अकानूम हैं तसलीस में, जैसा कि हमने पहले सीखा भी है। अब अकानूम का मीनिंग भी देख लेते हैं। अकानूम क्या होता है, अकानूम किसे कहा जाता है। तो मैं डिक्शनरी में अकानूम लिखूंगा और अकानूम का जो मीनिंग आ रहा है मेरे सामने, यहाँ पर लिखा है हर चीज़ की असल व बुनियाद। यानी कि अब जो खुदा है, खुदा में बाप भी असल व बुनियाद है, बेटा भी असल व बुनियाद है और रूहुल कुद्दस भी असल व बुनियाद है। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ तक तो हमने इस बात को जान लिया कि तसलीस का मतलब क्या है। और तसलीस में यानी कि तीन अकानूम हैं, यानी कि पहला अकानूम बाप, दूसरा अकानूम बेटा और तीसरा पाक रूह। अब हम इस चीज़ को सबूत के तौर पर बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे कि क्या ये तीनों जो अकानूम हैं बाइबल मुक़द्दस में मौजूद भी हैं या नहीं हैं।
کیا ان کی کوئی شہادت، کوئی گواہی ہمیں ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو آئے میرے ساتھ بائبل مقدس کو نکالیں۔ سب سے پہلے ہم پیدائش کی کتاب جو اس کا پہلا باب ہے اس کو ہم دیکھیں گے، وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ایک خدا کی بات ہو رہی ہے، خدا نے، ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ خدا یعنی کہ باپ نے، بیٹے نے یا روح القدس ہے۔ یہاں پر صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین آسمان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد جب ہم دوسری آیت کا جو دوسرا حصہ ہے جہاں پر لکھا ہے اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، تو میرے عزیزو خدا کی روح جو ہے پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اب یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ باپ کر رہا ہے یا بیٹا کر رہا ہے، یا یہاں پر روح القدس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ باپ اور بیٹے کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ روح القدس کا ذکر ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی ہے۔ اور جب ہم تیسری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ میرے عزیزو، اب خدا نے کہا، اب خدا نے کس کو کہا اور روشنی ہو گئی؟ اس بات کو سیکھنے کے لیے میرے عزیزو دیکھیں، اگر ایک خدا ہے تو اس کو کہنے کے لیے دوسری ہستی بھی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو خدا نے کہا، اب خدا نے تو کہہ دیا، لیکن کہنے کے بعد جو ہے آگے سنا کس نے اور کام کس نے کیا، اس بات کو ہم سیکھنے کے لیے یوحنا کی انجیل میں جائیں گے۔ یوحنا رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے ہم اس کو سیکھیں گے کہ وہ کیا جو بات کہی گئی تھی، کس کو کہا گیا تھا اور روشنی ہوئی تھی۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں مرقوم ہے ابتدا میں کلام تھا، یعنی کہ ازل سے ہی کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر جو ہمیں سمجھانے کے لیے یوحنا رسول نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ کلام خدا کے ساتھ تھا، یعنی کہ یہ کلام جو ہے یسوع المسیح ہے، جسے دوسرے بہت ساری جو لوگ ہیں حضرت عیسیٰ بھی کہتے ہیں اور جیزس بھی کہتے ہیں اور یشوع مشاخ بھی کہتے ہیں اور یہوہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو کلام ہے یہ خدا کے ساتھ تھا۔ اب کچھ لوگ یہاں پہ تھا کا جو سن کے تو بڑا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تھا جو ہے استعمال ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا کے لیے زمانوں میں یعنی کہ رہنا کوئی اتنا وہ نہیں ہے، وہ لامحدود خدا ہے، وہ ہر زمانے میں یعنی کہ جا سکتا ہے، ہر زمانے میں اس کی جو ہے رسائی ہے، وہ لامحدود خدا ہے، وہ محدود نہیں ہے، اس کے لیے وقتوں اور میعادوں کا کوئی وہ لمٹ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے خدا کے ساتھ تھا، کون تھا؟ یسوع مسیح، یعنی کہ بیٹا، اور کلام خدا تھا، اور وہی جو بیٹا تھا یعنی کہ یسوع مسیح تھا وہ خدا تھا، ٹھیک ہے، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، یعنی یہی ازل سے خدا کے ساتھ تھا۔ اور تیسری آیت جو ہے یہ اسی بات کی جو ہے دلیل کو واضح کرتی ہے کہ خدا نے کہا روشنی ہو جائے، یعنی کہ پیدائش کی کتاب میں جو ہم نے سیکھا ہے۔ تو تیسری آیت یہ ہمیں بالکل کلیئر کر رہی ہے، واضح کر رہی ہے اس چیز کو، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، یعنی کہ پوری کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں اور اس کے بغیر کوئی بھی چیز پیدا نہیں ہوئی، یعنی کہ باپ بیٹے کو کہتا ہے اور بیٹا کر دیتا ہے، جس طرح کہ پیدائش کی کتاب ہم نے سیکھا، اس نے کہا، خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی۔ خدا نے کہا کس کو ہے؟ بیٹے کو، اور بیٹے نے آگے کام کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں تک تو ہم نے سیکھ لیا
اور باپ اور بیٹا کام کر رہے ہیں، یعنی کہ بائبل مقدس میں موجود ہے خدا، یعنی کہ خدا میں باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے۔ اور اب اس بات کو ہم مزید سیکھنے کے لیے ہم یسایہ 6 باب اس کی 2 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ میرے ساتھ اگر آپ نکال سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں یہاں پر ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں یسایہ کی کتاب، اس کا 6 باب اور اس کی 2 آیت۔ میرے عزیزو، یہاں پہ لکھا ہے اس کے پاس سرافیم کھڑے تھے، سرافیم یعنی کہ فرشتے کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس 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 رب الفاج۔ اب یہاں پر 3 بار قدوس قدوس رب الفاج جو ہے پکارا گیا ہے۔ اب قدوس اگر ایک شخصیت ہوتی ہے خدا میں تو ایک بار ہی قدوس بولا جاتا اور خدا بولا جاتا، لیکن یہاں پر اس بات کو واضح ہم سیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب میں سے، وہ 3 بار قدوس 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 رب الفاج بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ خدا میں کثرت ہے، یعنی کہ باپ ہے، بیٹا ہے اور روح القدس ہے۔ اور اس چیز کو ہم جو ہے، اس بات کو ہم مزید سیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ نکالیں لوکا 4 باب 34 آیت کو ہم دیکھیں گے، وہاں پر بھی قدوس خدا یسوع مسیح کو بولا گیا ہے۔ آپ میرے ساتھ نکالیں لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 34 آیت۔ یہاں پر ہم جو ہے سیکھیں گے 34 آیت کا جو ہے نیچے والا حصہ، وہاں سے ہی ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ پوری ویڈیو کو ہم نے بنانا ہے اور کافی لمبی ویڈیو نہ ہو جائے۔ تو یہاں ہم سیکھیں گے میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کا قدوس ہے، یہاں پر لکھا ہے خدا کا قدوس ہے، باقی آپ اس سے اوپر سے اگر حوالہ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے کون کہہ رہا ہے؟ ایک آدمی جس میں ناپاک دیو کی روح تھی، یعنی کہ جو جس کے اندر بدروح تھی، اور وہ بھی جو ہے یسوع مسیح کو جانتی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ تو خدا کا قدوس ہے، یعنی کہ یہاں پر ایک بار قدوس کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ یسایہ کی جو 3 بار قدوس قدوس بولا جا رہا ہے، وہی قدوس یہاں پر بھی جو ہے بدروح جو ہے، وہ جس آدمی کے اندر بدروح تھی وہ چلا اٹھتی ہے کہ تو خدا کا قدوس ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی جو ہے واضح اور کلیئر ہمیں بات ملتی ہے کہ یہ تثلیث کا دوسرا قانون یہاں پر ہمیں واضح طور پر مل رہا ہے۔ اب میرے عزیزو، اگر اب ہم انسان کی جو ہے کریشن دیکھیں، یا خدا نے انسان کو جب بنایا تھا تو خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کے اندر جو ہے اپنا دم پھونکا، لیکن خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا۔ یہ ہمیں کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے۔ ہم نکالیں گے پیدائش 1 باب اس کی 26 آیت کو ہم کھولیں گے، اور جہاں پر ہم سیکھیں گے، یہاں پہ لکھا ہے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ یہاں پر ہم آ رہا ہے، پھر خدا نے کہا۔ اب خدا نے کہا کس کو ہے؟ ٹھیک ہے، ہم سیکھ چکے ہیں خدا نے تو بیٹے کو کہا کہ ہم یعنی کہ باپ اور بیٹا اپنے آپ کو مخاطب کریں، ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ دیکھیں، اگر واحد یعنی کہ ایک اس میں ہستی ہوتی تو وہ کہتا کہ میں انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند
بناتا ہوں، لیکن یہاں پر خدا نے کہا ہم انسان کو، یعنی کہ خدا کے اندر کثرت موجود ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے اور پاک روح بھی ہے، اور یہ تینوں جب یعنی کہ پرسنالٹیز ہیں، یہ تینوں پرسنالٹیز ایک خدا کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، الوہیت کے اعتبار سے، الہی ذات کے اعتبار سے، یعنی کہ یہ مخلوط نہیں ہے، یہ ایک ہی جو ہے خدا کی ذات ہیں۔ اب اس بات کو ہم مزید سیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ اس یعنی کہ اس بیان کو ہم یعنی کہ کہاں تک یہ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو واضح طور پر ہم کس آیت میں سیکھ سکتے ہیں۔ ہم نئے عہد نامہ میں متی کی انجیل 3 باب اس کی 16 آیت کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر ہمیں یہ 3 اشخاص مل رہے ہیں، نظر آتے ہیں، ان کا پورا حوالہ ہمیں ملتا ہے۔ آپ نکالیں پیدائش کی کتاب متی کی کتاب، اس کا 3 باب اس کی 16 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا۔ خدا یسوع مسیح نے کیا کیا؟ بپتسمہ لیا اور آسمان کیا ہو گیا؟ کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر آسمان پر جو ہے آواز آ رہی ہے، وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، یعنی کہ بیٹا جب بن رہا ہے تو اوپر پھر باپ ہوا، اور تیسری پرسنالٹی کبوتر کی مانند یسوع المسیح کے اوپر جو ہے آ کر ٹھہر رہی ہے۔ تو یہ اس بات کی واضح طور پر اور ہمیں صریح طور پر نظر آتا ہے کہ باپ، بیٹا، روح القدس جو ہے بائبل مقدس میں موجود ہیں، جو ایک خدا کو ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ یہاں تک یہ بات، یعنی کہ اس متی کی انجیل کو اگر کوئی جھٹلاتا ہے کہ بھئی یار یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ترجمہ غلط ہو، تو میرے عزیزو یہ مرکز 1 باب اس کی 10 آیت میں بھی یہی بیان آپ کو ملے گا۔ مرکز 1 باب اس کی 10 اور 11 آیت کو آپ پڑھ لیں، اسی طرح لوکا 3 باب اور اس کی 22 آیت کو پڑھ لیں، اس طرح یوحنا 1 باب 32 آیت، یعنی کہ تینوں اناجیل میں آپ کو یہ جو ہے حوالہ آپ کو ملے گا، جس میں باپ آسمان پر ہے اور روح القدس کبوتر کی مانند اتر رہا ہے، اور بیٹا جو ہے زمین پر کیا کر رہا ہے؟ بپتسمہ لے رہا ہے۔ تو یہ جو ہے ہم جو ہے اس ہم کی ایکسپلینیشن یہاں پر کلیئر ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ رکھوں گا، یوحنا 1 باب اس کی 18 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ یوحنا 1 باب اس کی 18 آیت، یہاں پر لکھا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا، یعنی کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بزرگ موسیٰ اور باپ ابراہیم اور جو ہے باپ یعقوب، جن سے وہ بات کرتے تھے، یعنی خدا ان کے ساتھ روبرو جو بات کرتا تھا اور صریح طور پر ان کو نظر آتا تھا، صریح یعنی کہ واضح طور پر، صاف طور پر نظر آتا تھا، تو وہ کون تھا؟ حالانکہ 18 آیت یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب خدا کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو پھر وہ کون بات کرتا تھا؟ تو پہلے ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن خروج 33 باب، خروج کی کتاب اس کا 33 باب اور اس کی 20 آیت کو ہم نکالیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور یہ بھی کہا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا، یعنی کہ یہ باپ کی آواز کو ہم سن سکتے ہیں، لیکن خدا باپ کی آواز کو سن سکتے ہیں لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور یہاں پر لکھا ہے
کہ انسان جو ہے مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ خدا کا جلال جو ہے اس کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا اور وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یعنی کہ یہ خدا ہمیں کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ خدا کو جو دیکھ سکتا ہے، باپ کو جو دیکھ لے گا وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو پھر بزرگ موسیٰ کے ساتھ روبرو باتیں کون کرتا تھا؟ جیسا کہ آپ نکالیں میرے ساتھ گنتی کی کتاب اور اس کا 12 باب، گنتی کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی 8 آیت۔ یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ ہم اس کا آگے والا حصہ پڑھیں گے 8 آیت کا، اور اس سے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا۔ اب دیدار کا مطلب ہوتا ہے کہ نظر آتا تھا، اور اوپر اگر ہم پڑھیں روبرو اور سری طور پر، روبرو اور سری طور یعنی کہ آمنے سامنے اور واضح طور پر، صاف طور پر خدا باتیں کرتا تھا۔ کس کے ساتھ کرتا تھا؟ بزرگ موسیٰ کے ساتھ۔ اگر خدا باتیں اور صریح طور پر نظر آتا تھا، لیکن یوحنا کی جو انجیل ہے اس کا 1 باب اس کی 18 آیت، تو وہ وہاں پر تو لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اب پھر دیکھا کس کو ہے جی؟ آگے ہم سیکھیں گے اس بات کو۔ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا، یعنی کہ جو بیٹا ہے جہاں کہیں بھی ملا ہے انبیاء کرام کو، وہ بیٹا ہی ملا ہے جس نے بات کی ہے بزرگ موسیٰ سے، بزرگ یعقوب سے، بزرگ ابراہیم سے، جنہوں نے بات کی ہے، وہ جو ظاہر ہوا ہے وہ بیٹا ہی ہوا ہے۔ باپ کی صرف آواز سنی ہے، جیسے ہم نے سیکھا ہے متی 3 باب 16-17 آیت میں، اور آسمان سے آواز ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں۔ یعنی ہم باپ کی آواز کو سن سکتے ہیں لیکن باپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر ہم نے خدا کو دیکھنا ہے تو ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ بیٹے کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ واضح طور پر ثبوت ملتا ہے خدا کی الہی ذات کا، باپ اور بیٹے اور روح القدس کا۔ اسی طرح اگر آپ میرے ساتھ نکالیں افسیو 4 باب، افسیو 4 باب اس کی 6 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے۔ سب کا یعنی کہ خدا اور باپ ایک ہی۔ اب یہ دیکھیں تینوں چیزیں ایک ہی نظر آ رہی ہیں، جو سب کے اوپر ہے یعنی کہ اوپر باپ، سب کے درمیان یعنی کہ پاک روح، اور سب کے اندر یعنی کہ اس کا بیٹا، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آسمانی باپ کو ابا کہہ کر پکاریں۔ تو میرے عزیزو، یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ ایک خدا ہے، اور ایک خدا کے اندر تین جو ہیں ہستیاں ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اگر آپ متی کی انجیل نکالیں، متی کی انجیل اور اس کا 28 باب ہم پڑھیں اور اس کی 19 آیت، یہاں پر لکھا ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ بپتسمے سے جو کیا ہوتا ہے، ہماری پچھلی جو زندگی ہے وہ ترک ہو جاتی ہے، ہم نئی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہیں نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ باپ اور بیٹا کے نام سے ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہمارے سامنے ہے کہ ایک خدا کے اندر باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، روح القدس بھی ہے۔ باپ کا کردار الگ ہے، بیٹے کا کردار الگ ہے، روح القدس کا کردار الگ ہے، لیکن یہ مخلوط نہیں ہیں بلکہ ایک خدا ہیں۔ یہ تین خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہیں۔ ایک خدا کے اندر تین کیا ہیں؟ خدا کی پرسنالٹیز ہیں، شخصیات ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس۔ اب اسی چیز کو ہم مزید آگے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گلتیوں اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت کو ہم پڑھیں گے۔
یہاں پر لکھا ہے، یہاں سے ہم پڑھیں گے، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ دیکھیں میرے عزیزو، ہمارے اندر کیا ہے؟ بیٹے کا روح۔ اور ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم جو آسمانی باپ ہے یعنی کہ خدا ہے آسمان پر، اس کو ہم کیا پکاریں؟ باپ کہہ کر۔ اور یہ ایک ہم خدا کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے، روحانی رشتہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خدا چاہتا ہے، خدا کی محبت ہے ہمارے ساتھ، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ رشتہ بنائیں، کیونکہ خدا رحیم ہے، پیار کرنے والا ہے، ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اس لیے وہ جو ہے چاہتا ہے کہ ہم اسے باپ کہہ کر پکاریں، اس کا خاندان بنیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں۔ دوسرے مذاہب میں اس کو شرک سمجھا جاتا ہے، لیکن جو ہے مسیحیت میں ہم جو ہے خدا کے بیٹے بیٹیاں جب بنتے ہیں تو ہم خدا کے ایک خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم پاکیزگی میں آ جاتے ہیں، اور ہماری جو پرانی زندگی ہے، جو گناہ آلودہ زندگی ہے، وہ ترک ہو جاتی ہے، اور ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہمارے لیے جو نجات کا رستہ ہے وہ کھل جاتا ہے، اور ہم اس نجات کے رستے سے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یہی مسیحیت کا ایمان ہے۔ ایک اور حوالہ ہم سیکھیں گے، پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب اور اس کی 14 آئی تھنک دوسرا باب تھا، چلیں دیکھ لیتے ہیں، نہیں اس دوسرا کرنتھیوں ہے، دوسرا کرنتھیوں 13 باب اور 14، جی بالکل۔ یہ بھی واضح طور پر ہمیں تثلیث نظر آ رہی ہے، تین جو ہے اقنوم یہاں پر واضح طور پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ اب اگر یعنی کہ خدا میں ایک ہی پرسنالٹی ہوتی، یعنی کہ یہوہ اگر پرسنالٹی ہوتی تو پھر یہاں پر لکھا ہوتا کہ یہوہ کی کیا ہے؟ فضل، اور یہوہ کی محبت، یہوہ کی شراکت۔ لیکن یہ کلیئر ہمیں مل رہا ہے خدا کے زندہ کلام میں کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح بھی جو ہے یہوہ ہی کا ایک کردار ہے، جس کی بدولت ہم پر فضل ہو رہا ہے، اور جو باپ ہے اور اس کی وہ محبت ہمارے اوپر جو ہے نچھاور ہو رہی ہے، یہ بھی جو ہے ایک باپ کا کردار ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور روح القدس ہمارے ساتھ کیا رکھتا ہے؟ شراکت رکھتا ہے، ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے، جو ہمارے روح کے ساتھ مل کر آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد کلوز کریں گے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ عبرانیوں 1 باب اس کی 8 آیت۔ یہاں پر اب جو ہے آسمانی باپ جو ہے وہ بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت ابدالباد رہے گا۔ اب جو ہے بیٹے کو خدا کہا جا رہا ہے، اب کہہ کون رہا ہے؟ آسمانی باپ کہہ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بالکل اب کلیئر ہو گیا ہے کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس تثلیث کے 3 اقنوم بائبل مقدس میں موجود ہیں، اور جو ان کا انکار کرتا ہے میرے عزیزو پھر وہ مسیح نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی فرقے کا ہے، وہ کوئی اور ہی مذہب کا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں یہ چیز واضح طور پر ہمیں ملتی ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا کہ خدا جو ہے مجھے اور آپ کو برکت دے، اور اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کے اوپر جو ہے غیر مکاشفات کو اور کھولے۔ خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔